तबारक व ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। आप देखिए हम सब अल्हम्दुलिल्लाह तरावीह में हमने जो है वो शिरकत की है, सारे यहाँ पे हम बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ, हाफिज़ साहब यहाँ पर सामने भी हमारे मौजूद हैं, हमने जो है वो तरावीह सुनी है मुख्तलिफ़ जगहों पर। और कुरान पाक का एक अजीब ही जो है वो एक मज़ा था रमज़ानुल मुबारक में। असर के बाद देखें तो हमें हर मस्जिद में कोई 10-15 नमाजी नज़र आ जाते थे। ज़ोहर के बाद देखें तो भी जो है वो 10-15 नमाजी। ये तो छोटी मस्जिदों की बात कर रहा हूँ, और जहाँ बड़ी मस्जिदों में जाएँ तो वहाँ पर तो लोग इतने जो है वो कोई इस कोने पे तो कोई उस कोने पे सब कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक गया, अब उसके बाद कुरान का जो एक शौक़ था, कुरान पढ़ने का जो एक लगाव था, वो बिल्कुल जो है वो ऐसा लगता है जैसे रमज़ानी कुरान जो है वो हमें मिला है। यानी ये कुरान जो है रमज़ानी है, मीन्स ये कि तुम्हें रमज़ान में ही बस पढ़ना है, इसके बाद जो है वो छुट्टी हो जाती है। हालांकि सहाबा कराम की तरफ अगर हम नज़र करें ना, तो सहाबा कराम का उठना बैठना, उनकी ज़िंदगी में जो है वो कुरान रचा बसा होता था। वो जब जंगों में जाया करते थे ना, तो रात को जब तन्हाइयों में होते थे, अभी सुबह जो है वो हथियार थामने हैं, और सुबह जो है वो एक पूरा दिन जो है वो हथियार से जो है वो जंगें की हैं, कोई ज़ख्मी है, कोई किस हालत में, कोई किस हालत में। लेकिन रात के वक्त जब अपने खैमों में जाते थे ना, तो उनके खैमों से कुरान की तिलावत आया करती थी। तो ये एक अंदाज़ था हमारे सहाबा कराम का। लेकिन आज हमारा अलमिया क्या है कि आज एक तो हम रमज़ानुल मुबारक में कुरान पढ़ते हैं, एक तो मसला ये है। फिर दूसरा मसला ये है कि रमज़ान में और गैर रमज़ान में जो थोड़ा बहुत हम कुरान पढ़ते भी हैं ना, वो भी हमें समझ नहीं आता है। अब अंदाज़ा करें हमारी पस्ती का आलम क्या है कि ये 30 पारे की एक किताब है। एक शख्स जो है बच्चा होता है, अभी उसको माँ बाप जो है वो उंगली पकड़ कर जो है वो उसको मस्जिद तक ले आते हैं, ले जाते हैं, और यही शख्स जो है वो 60 साल का बाबा बन जाता है, उसको कुरान की एक आयत भी समझ नहीं आती। ये हमारा अलमिया नहीं है। इंग्लिश मैंने सीख ली, और दुनिया जहाँ की, मैं अगर चाइना जा रहा हूँ, चाइना से मुझे ख़रीदो फरोख्त करनी है, तो थोड़ी बहुत चाइना भी मैं करना पड़ेगा यार, थोड़ा सा चिंग पोंग भी करना पड़ेगा। और इस तरह कौन सी ज़बान है, जहाँ मेरा कारोबार लग जाए ना, तो मैं वहाँ ज़बान सीख के ही आऊँगा। अगर मैं दुबई चला गया, वहाँ पे अरबी भी थोड़ी सी जो है ना वो शेख सीख लूँगा मैं। होता ही नहीं होता, सारे ही सीखते हैं। तो हमारा अलमिया देखें, कारोबार के लिए हमने सब कुछ कर लिया, हमने जो है वो बच्चे को ABCD पूरी पढ़ा ली, ACCA कर लेते हैं, न जाने कौन सी डिग्रियां नहीं इकट्ठी कर लेते हैं। लेकिन 60 साल के बाद भी एक बंदे को उठा के खड़ा कर ले मस्जिद के अंदर, और उसको कहेंगे यार ये तुम सूरह फातिहा जो तुम 60 साल से पढ़ रहे हो, यार मुझे इसका तर्जमा बता दो। ये हमारा अलमिया। हमारे सहाबा कराम की तरफ देखें तो सहाबा कराम कुरान पढ़कर जो है ना रोते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे वालिद साहब यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने मस्जिद के अपने घर के अंदर ही मस्जिद बना ली थी। बस वहीं पर जो है ना वो इबादत करते थे, वहीं पर जो है वो नमाज़ें पढ़ते थे, वहीं पर जो है वो अपनी तमाम इबादत करते थे। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम दिन में 2 मरतबा हमारे घर में आते थे, सुबह के वक्त और शाम के वक्त, और वहाँ पर कुरान का जो है वो एक सिलसिला होता था, एक दौर होता था। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु इस शीरीं आवाज़ में जो है वो कुरान की तिलावत करते थे कि सारे कुफ़ार जो है ना वो आ जाते थे। हालांकि आपका घर का सहन था, लेकिन कान लगा के सुनते थे कि आखिर ये कह क्या रहे हैं, आखिर ये क्या कलाम है, आखिर ये क्या चाशनी है, आखिर ये क्या मिठास है कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को इन्होंने कहा, उस वक्त के जो बड़े लीडर्स थे ना, काफिर लीडर, कि आप जो है वो इस तरह नहीं करें भाई, हमारे बीवी बच्चे जो है वो आपके पास आ जाएंगे, ये तो आपके यहाँ कान लगा के सुनते हैं, सारे आपके पास आ जाएंगे, ये आप नहीं करें। और आपको जो है वो यहाँ से इस शहर बदर करने की भी कोशिश की थी। तो ये अंदाज था। और हज़रत आयशा फरमाती कि जब दिन के दोनों तरफ मेरे वालिद साहब जो है वो जब कुरान पढ़ा करते थे ना, तो आपकी आंखों से अश्क बह निकलते थे। और ये हमारे सहाबा कराम का जो है वो तरीका था। जब वो कुरान पढ़ते थे तो इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत है, एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने किसी सहाबी से फरमाया कि कुरान पढ़ो, तो वो सहाबी कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कैसे पढ़ूँ, आप पर कुरान नाजिल हुआ है। तो उन्होंने हुज़ूर फरमाते नहीं, आप पढ़ें कुरान। तो जब आपने जो है वो सूरह निसा पढ़ी है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम जो है वो समाअत करते रहे, और फिर देखने वाले ने देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अश्क बह रहे थे। तो कुछ तो है ना कि आखिर वो उस कुरान को पढ़ने के बाद वहाँ पर जो है वो उनके दिल जो है वो नरम हो जाते थे, अल्लाह तबारक व तआला की याद आती थी।
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کیا رہا ہے؟ یار ہمارے حافظ صاحب نے پہلا سپارہ پڑھایا، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ حافظ صاحب نے پڑھا کیا. ٹھیک ہے، قرآن پاک کی برکتیں بڑی ہے، قرآن پاک آپ ویسے ہی عربی میں پڑھیں ثواب ہے، اور اس کی برکتیں گھر میں پڑھیں برکتیں نازل ہوں گی. لیکن افسوس کا مقام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ تمہیں نکالے ظلمت کے اندھیروں سے ہدایت کی طرف نکال دے. کوئی اگر کفر کی طرف ہے تو کفر سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائے، مسلمان بن جائے. کوئی اگر فاسق ہے، فاجر ہے، کوئی اگر گناہگار ہے، یہاں سے نکلے اور یہاں ایک اللہ کے دین کی طرف آ جائے، واحد طریقے کی طرف آ جائے، اللہ کے حضور جھک جائے. ہمارا پرابلم ہی ہے کہ میں قرآن ہی نہیں سمجھ میں آتا ہے. تو آپ کبھی قرآن اگر ایک آدھ سورت بھی اگر آپ جو ہے سمجھ لینا، جیسے آپ سورہ فاتحہ سمجھ لیں، یا عموماً جیسے امام صاحب جو ہوتے ہیں نا ہر علاقے کے، وہ مخصوص آیتیں پڑھتے ہیں، ہر علاقے میں تقریباً ایسا ہی میں نے دیکھا ہے. ہمارے یہاں پر بھی امام صاحب مخصوص جو ہے وہ صورتیں پڑھتے ہیں. تو آپ کے یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. تو آپ وہ جو صورتیں جو امام صاحب عموماً پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ تقریباً جو ہے وہ کوئی یوں سمجھیں کہ کوئی 2-3 رکوع ہوتے ہیں، سب ملا کے وہ عموماً پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ اس کا ایک بار ترجمہ سیکھ لیں، اور پھر جب وہ آیت امام صاحب پڑھیں نا، تو جب آپ ہاتھ باندھے ہوئے ہوں، آنکھیں بند کر کے ذرا آپ وہ تصور میں لے کے آئیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے تذکرے فرما رہا ہے، کہیں جہنم کے تذکرے فرما رہا ہے، کہیں کسی قوم کے عذاب کے تذکرے فرما رہا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم ڈائریکٹ مسلمانوں سے خطاب فرما رہا ہے. کچھ سمجھ تو آئے گا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کیا رہا ہے. کہیں کسی قوم، کہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، تو کہیں جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام، اور نہ جانے کتنے انبیاء ہیں اور کتنے واقعات قرآن میں ذکر کیے ہیں. تو ایک ایک واقعہ اگر ہماری ذہن میں آتا رہے نا، تو اس وقت جو ہے وہ آپ کو مزہ آئے گا کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. اور یہ بہت ہی آسان ہے، یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے. یعنی میں یہ کہوں کہ بھائی آپ لوگ جتنا ہم اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں نا، پہلی کلاس سے پڑھتا ہے، پہلے نرسری اور پریپ 1 اور پریپ 2 نہ جانے کیا کیا، اور پھر اس کے بعد پہلی دوسری پھر 10ویں تک. اس کے بعد بھی آج کسی کا امتحان لیا جائے تو اس کو پوچھا اپلیکیشن تو لکھ کے دو، تو وہ شاید اپلیکیشن بھی نہیں لکھ سکے. شاید نارمل اسکول میں پڑھے تو کوئی اچھا اسکول ہو تو چلو ٹھیک ہے. تو یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ بچہ 12 سال پڑھنے کے بعد اس کو کہا جائے کہ اپلیکیشن انگلش میں لکھ کے دو یار چھٹی کی، تو وہ بھی نہیں لکھ سکتا ہے. اور قرآن پاک کے لیے ہم آپ کو جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں، آپ صرف 2 سال ہمیں دے دیں، اور وہ بھی مخصوص وقت. اسکول میں تو 5 گھنٹے دینے ہیں، پھر آ کے ٹیوشن بھی پڑھنی ہے اور سارا معاملہ الگ ہے، اور پھر جب ایگزام ہو تو سر پکڑ کے بیٹھنا ہے. یہ سارا ایک لمبا پروسیجر ہے. قرآن سمجھنے کے لیے صرف 2 سال، 1 سال ویسے بہت ہے، میں آپ کو بہت زیادہ بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کا ذہن کم بھی کام کرتا ہو، کوئی ضعیف ہے، کوئی نہیں کام کرتا اس کا ذہن، تو صرف 2 سال قرآن کے لیے دے دیں. اور ان 2 سالوں کے بعد آپ دیکھیں جب امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہوں گے نا، تو ایک ایک آیت آپ کے ذہن میں آئے گی. یہ بہت آسان، یہ بہت پریکٹیکل چیز ہے. میں آپ کے سامنے ہوں، میں آپ کے سامنے ایک آپ یوں سمجھیں نا، ایک مثال ہوں. میں آپ کے علاقے کا ہی ہوں، آپ کے سامنے ہی بڑا ہوا ہوں. پہلے تو یہ سب مجھے تو نہیں آتا تھا. میں آپ کے سامنے ہی یہاں پر، بچپن میرا یہاں گزرا ہے. ہم نے کیا درس نظامی کیا ہے. پہلے سال میں پوری صرف نحو پڑھائی جاتی، پہلے سال میں عربک گرامر پڑھائی جاتی ہے. عربک گرامر کے بعد عربی میں ہی ساری باتیں اب سکھائی جاتی ہیں. اب سارا جو پڑھنا ہے تقریباً عربی میں ہی پڑھنا ہے. آپ کو فقہ پڑھنی ہے عربی میں پڑھنی ہے، آپ کو قرآن پڑھنا ہے عربی میں پڑھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے عربی میں پڑھنی ہے، آپ کو حدیث پڑھنی ہے عربی میں پڑھنی ہے، حدیث کی جو شرح ہے وہ عربی میں اب ساری باتیں عربی میں پڑھنی ہیں. پہلے سال آپ سیکھتے ہیں گرامر، اور پھر دوسرے سال جو ہے نا یوں سمجھے تجربہ شروع ہو جاتا ہے، پریکٹیکل شروع ہو جاتا ہے. تو 2 سال کا جو میں کہہ رہا ہوں نا، دوسرے سال اگر آپ نے تجربہ کر لیا نا، تو بس قرآن جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. قرآن آپ کو سمجھنا آنا شروع ہو جائے گا. اور 2 سال میں وقت کتنا دینا ہے؟ ہو سکے تو صبح 9 سے لے کر 1 بجے تک. یہ بھی نہیں دے سکے رات کو جو ہے وہ 9 سے 11 بجے 2 گھنٹے دے دیں. کوئی کاروبار ہے بھی مثال کے طور پر، اس کا کوئی اور مسئلہ ہے، تو رات کو 9 سے 11 تو یار سب فارغ ہوتے ہیں. اتنا تو قربانی قرآن کے لیے ہم دے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم وہ بھی نہ دیں، ہمارے بچے ان کو کچھ نہیں آتا، قرآن کے بارے میں کوئی سوال کر لے، کوئی جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت کے بارے میں ہم سے پوچھ لے، ہمارے بچوں بالکل سمجھے بلینک ہیں. ان سے پوچھ لو بھائی برگر اچھا کہاں ملتا ہے، اور فلاں ریسٹورنٹ کا مینیو کیا ہے، وہاں پر یہ کیا ہے وہ کیا ہے، کوئی گیم کے بارے میں پوچھو، وہ پوری آپ کو ہسٹری بتا دیں گے. قرآن کی ایک آیت کا جو ہے وہ آپ ان سے پوچھ لو، کوئی ایک حدیث کے بارے میں پوچھ لو، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہمارا المیہ ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بگاڑا ہوا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو داخل نہیں کروایا. صرف 2 سال دیکھیں، درس نظامی ہوتا ہے 6 سال کا، نارملی درس نظامی ہوتا ہے 6 سال کا. اس کے تیسرے سال میں بڑی مضبوط فقہ پڑھائی جاتی ہے، پھر چوتھے سال میں اور مضبوط کچھ وراثت سے متعلق مسائل اور دیگر جو ہے وہ مضامین شامل ہوتے ہیں. 5واں سال ہوتا ہے دورہ حدیث کا، جہاں پر مکمل طور پر حدیث پر عبور حاصل کروایا جاتا ہے. اور پھر 6واں سال ہوتا ہے دوبارہ فقہ کا، جسے تخصص فی الفقہ کہتے ہیں، اور اس طرح کے جو فقہ سے موضوع ہوتے ہیں نا وہاں پڑھائے جاتے ہیں. تو آپ یہ نہ ٹینشن لیں کہ ہمیں 6 سال پڑھنا ہے.
آپ نہ سمجھیں کہ ہمیں 6 سال تک یہ مولوی آزاد پکڑ کے رکھ دیں گے. آپ یہ ذہن لے کے جائیں کہ ہمیں بس قرآن پڑھنا ہے, دیٹس اٹ. بس ہم جس دن قرآن میں ہم نے ترجمہ سیکھ لیا, قرآن ہمیں امام صاحب کا سمجھ میں آنا شروع ہو گیا نا, بس اس دن ہماری چھٹی ہے. اور میں آپ کو کہتا ہوں 2 سال یہاں پر کوئی اگر 60 سال کا بھی بیٹھا ہو یا اگر کوئی 12-15 برس کا بھی بیٹھا ہو نا, 12 تو نہیں 15 برس کم از کم اس کی عمر ہونی چاہیے, تو 15 برس کا بھی اگر لڑکا بیٹھا ہے نا یہاں پر, اور 60 سال تک 2 سال دے دے, میں گارنٹی دیتا ہوں قرآن سمجھ میں آ جائے. امام صاحب یہاں پر ہماری مسجد میں جو پڑھیں گے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, اتنی میری گارنٹی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کی جتنی جستجو, جتنی آپ کی لگاؤ, جتنی آپ کی جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ایک لگن ہوگی قرآن سے, ہو سکتا ہے آپ اور زیادہ محنت کریں, آپ بار بار قرآن کو پڑھیں کہ قرآن میں اس لفظ کا کیا, جتنا آپ پڑھیں گے آپ کی ووکیبلری مضبوط ہوگی. انگلش کا بھی یہ اصول ہے نا, آپ جاتے ہیں کسی ٹیچر کے پاس, میں نے بھی بہت سے اداروں سے انگلش سیکھی ہے, لیکن کیا ہے انگلش جب ہم یوز نہیں کرتے, ہمارے پاس کوئی سامنے ہوتا نہیں ہے, جب ہم یوز نہیں کرتے ہم بھول جاتے ہیں, ووکیبلری ہمارے ذہن میں نہیں رہتی ہے, وہ لفظ ہم بھولنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن کا بھی یہی بات ہے کہ قرآن آپ نے پڑھنا شروع کیا, پڑھتے رہے, پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پارا, وہ آپ کے ذہن میں ووکیبلری محفوظ ہوتی جائے گی. جتنا پڑھیں گے آپ اتنا جو ہے وہ آگے نکل جائیں گے. تو یہ آپ تھوڑی بہت بھی محنت کریں نا, تو یہ اس طریقے سے جو ہے بہت سکون کے ساتھ آپ قرآن سمجھنا شروع کر دیں گے. ہماری چھوٹی سی زندگیاں ہیں, اور اگر اس میں بھی اگر ہم قرآن پاک نہ سیکھ سکیں تو یقین کریں آخری وقت میں اتنا افسوس, ندامت ہے, پچھتاوا ہے, اور ہمیں نہیں پتا کہ اب ہمارے مزید کتنے سال. ارادہ کریں یار, آپ لوگوں میں سے بہت سارے تو ایسے جوان بیٹھے ہوئے 2 سال درس نظامی. میں یقین کریں جب میں درس نظامی کے لیے گیا تھا نا, انہی رمضان کے ایام میں بس ذہن بنا تھا کہ اب جو ہے نا یہ دنیا ٹھیک ہے یار. وہ زلزلہ آپ کو شاید یاد ہو 2006 کا یا 2005 کا, ایک بڑا تہس نہس کرنے والا ہمارے ملک میں زلزلہ آتا, تو کہیں لاشیں تو کہیں کیا, تو بس میرا ذہن بنا کہ نہیں اب یہ دنیا تو ایسے ہی کبھی زلزلہ ہمارے یہاں پہ آ گیا تو ہم زیر زمین ہوں گے. تو یار کچھ تو کریں یار, کچھ تو سیکھیں, قرآن تو سیکھیں, کوئی فقہ تو 2-4 مسئلے تو آنے چاہیے. ہم نماز پڑھیں, نماز کا طریقہ نہیں آتا, روزے رکھ رہے ہیں, روزہ نہیں آتا ہم کو, ہم رکھ کے جاتے ہیں, امام صاحب بتاتے ہیں ہمارا روزہ ہی فاسد ہو گیا. یہ کیا بات, ہم پہلے نہیں سیکھ لیں, بعد میں جب ہم کرنے کے بعد جائیں امام صاحب کہیں گے روزہ فاسد ہو, پہلے سیکھیں نا یار ہم. تو بس یہ میں اپنا ذہن یہی لے کے گیا تھا, لوگ میرے ساتھ تھے نا, کہتے تھے یار ہم درس نظامی, کسی کو کہتے تھے تعارف کراتے تھے ہم درس نظامی کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی چھوڑ دے, درس نظامی نہیں کر رہے, میں 4 مسئلے سیکھنے کے لیے گیا ہوں, اور بس میں قرآن سمجھنے کے لیے گیا ہوں. بس 4-6 مسئلے سمجھ لیں گے بنیادی نماز روزے کے, لیکن پھر چلتے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو وہ آگے چلے گئے. لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ جانا چاہیں, ٹھیک ہے, آپ کم از کم قرآن تو سیکھ لیں, اتنا تو آ جائیں یار, کم از کم یہ تو بیسک ہے یار. آپ قرآن, کوئی کافر ہم سے کہے کہ یار آپ کا قرآن کیا کہتا ہے, آپ مجھے بتاؤ, آپ مجھے بتائیں. ایک کافر ہے, ایک عیسائی یہودی ہمارے سامنے آتا ہے, ہم اس کو کیا کہیں گے, ہم وہ کہتا ہے بھائی آپ کا خدا آپ کہتے ہو ایک ہے, ہم نہیں مانتے, آپ اس کو کیسے اس کو دلیل سے ثابت کریں گے. آپ کہیں گے یار مولوی صاحب کے پاس جانا پڑے گا یار, صبر کرو, فون کرتا ہوں یا پھر امام صاحب کو بلاتا ہوں, عصر کی نماز کے بعد آ جانا. آپ کے پاس قرآن کی آیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. جب وہ ترجمہ آئے گا آپ اس کو بتائیں گے دیکھو لاؤ اس قرآن جیسا کوئی ایک لاؤ, آپ لاؤ بھائی اس قرآن جیسی کوئی ایک آیت لاؤ. پہلے تو آپ اس کو قرآن کی حقانیت بتائیں. جب وہ قرآن کی حقانیت مان لے, وہ سمجھ لے کہ جو ان کے جو کتابیں ہیں وہ اب مسخ ہو چکی ہیں, ان کی کتاب اب جو ہے وہ اس میں امینڈمنٹ ہو چکی ہے, ایڈیٹنگ کر دی ہے ان لوگوں نے, اب یہ قرآن ہی واحد کتاب ہے جو راہ ہدایت. جب وہ یہ بات تسلیم کر لے, اب اس کو بات بتائیں کل هو اللہ احد. اسی قرآن میں جو ہے وہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک ہی ہے, دوسرا نہیں. یہ ایک مسئلہ ہے, نارمل سا مسئلہ ہے, یہ آپ کو جو ہے وہ کوئی کافر کو سمجھانے کے لیے. اس طریقے سے سینکڑوں ہزاروں مسئلے جو ہے وہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. یہ فیس بک, یہ یوٹیوب, یہ جو ہمارے جو جتنے بھی واٹس ایپ ہے نا, اس سے جو ہے وہ تھوڑا سا باہر نکلے. یہ سمجھیں دیمک کی طرح ہمیں چاٹ رہے ہیں. آپ اس سے ایک 10 دن کا بھی تجربہ کریں اور یہاں قرآن کی طرف آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طریقے سے ہمیں کھا رہے ہیں بلا وجہ. بس صرف اوپر اسکرول کرتے جائیں, آخر میں بیٹھیں آدھے گھنٹے کے بعد کیا ملا بھائی, کیا ملا بتاؤ, کچھ بھی نہیں ملا, بس ایسے ہی بد تفریح میں ٹائم ضائع ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں پر ہمارے بہت سے اہل سنت کے ادارے ہیں. الفرقان اسکالرز اکیڈمی یہیں سولجہ بازار میں 9 سے لے کر 1 صبح یہ درس نظامی کی کلاس ہوتی ہے. ابتداً وہی میں نے کہا نا گرامر پڑھائی جاتی ہے. آپ ان کے پاس جائیں, ہمیں گرامر پڑھنی, بس 2 سال آپ ایڈمیشن لیں, آپ کا ذہن لگے تو پھر آگے جائیے گا, ورنہ 2 سال میں واپس آ جائیے گا, قرآن آپ کو جو ہے وہ آ جائے گا. اسی طریقے سے ہمارے یہاں پہ بہت سارے ادارے ہیں. ہمارے امام صاحب کا ادارہ یہاں پر جہاں سے امام صاحب فارغ ہے, ندرۃ العلوم ہے. اسی طریقے سے دعوت اسلامی کے تحت کنز الایمان اور یہاں پر کسابہ مسجد میں یہاں پر بھی درس نظامی کروایا. کہیں پر بھی جائیں اور یہ وقت اپنا دیکھ لیں کون سا وقت مناسب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.